ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقد بعد هذا يقول اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعليك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير الحكم بالكمال لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وجهته بالسلام सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की हमद व सना में सलामती और आफियत के साथ लम्हे अता फरमाए। उसके बाद लाखों दरूद के और सलाम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जिसके सत्तर से अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। हज़रात मोहतरम, आज की ये कॉन्फ्रेंस उस्ताद उलमा शेख हदीस मुफ्ती मौलाना हज़रत ओवैसी नवरुल्लाह मक्कदहू के जामिया में मुनाकिद है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उस्ताद साहब का फैज़ान क़यामत तक जारी और सारे रहे। और मैं बेहद मशकूर हूँ आप तमाम हज़रात का और बिलख़ुसूस उस्ताद साहब क़िबला की तनाज़ा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना असलम चिश्ती साहब जो वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए खुशामदीद कहते हैं। इस तरह जो दीगर उलमाए कराम तशरीफ़ लाए उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ उस्ताद साहब क़िबला के पुराने तनाज़ा में से जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अमीन शबूरी साहब को स्टेज पर तशरीफ़ लाए। दस बस्ता गुजारिश है हज़रत अल्लामा मौलाना अमीन शबूरी साहब को स्टेज पर तशरीफ़ लाए। निज़ाम गिरामी 10 और 15 मिनट की मेरी हाज़िरी है और जैसा कि आपको मालूम है कि फाज़िल नौजवान पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद अहमद रज़ा साहब रास्ते में हैं। 10 मिनट में वो स्टेज की ज़ीनत बनेंगे। तो उनके आने से कबल हमारे उस्ताद साहब क़िबला के आए हुए सबक जो है उन सबकों में से एक सबक आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ़दा। फरमाए जो मुत्तकी परहेज़गार हैं, फरमाए जो तक़वा गुज़ार हैं, फरमाए जो मेरी इबादत करने वाले, मेरी राह में जिंदगी बसर करने वाले, मेरे लिए जिंदगी बसर करने वाले, गुनाहों से अपने आप को बचाने वाले, फिस्क व फजूर की जिंदगी से निकलकर राह हिदायत पर चलने वाले, मेरी मोहब्बत का दम भरने वाले, मेरा ही जिक्र करने वाले, मेरा ही नाम जपने वाले, मेरी ही महबूब के गुलामों में अपनी जिंदगी बसर करने वाले, जिनका चलना फिरना मेरे हुक्म के मुताबिक हो, जिनका उठना बैठना मेरे लिए हो, जिनका खाना पीना मेरे लिए हो, हलाल का रास्ता इख्तियार करते हैं मेरे लिए, हराम से बचते हैं तो मेरे लिए, अपनी ज़बान को ग़ीबत से बचाते हैं तो मेरे लिए, अपनी ज़बान को चुगली से बचाते हैं तो मेरे लिए, आंखों में शर्म पैदा करते हैं तो मेरे लिए, जिनकी आंखों में हया है, ज़बान पर शुक्र है, दिल में सब्र इस्तिकामत है, मेरी ही बंदगी में जिक्र करने वाले,
میرے ہی لیے رات کو جاگنے والے، جب حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہوتی ہے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کے مجلسوں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے بزنس کو چھوڑ کر، اپنے دوستوں کے مجلس کو چھوڑ کر، دنیا کی مصروفیت کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف ہوتی ہیں، میری محبت ایک طرف ہے۔ وہ حرام سے بچتے ہیں تو میری محبت میں، حلال کھاتے ہیں تو میری محبت میں، شرم حیا ہے تو میری محبت میں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو میرے لیے، مسجد سے نکلتے ہیں تو میرے لیے، جن کے کاروبار ہیں میرے لیے، جن کے روزگار ہیں میرے لیے، جن کے بیوی بچے ہیں میرے لیے، زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارتے ہیں میری محبت میں، میری یاد میں، میری ذکر میں، میری بندگی میں۔ فرمایا یوم نحشر المتقین للرحمن وفدا، ایسے بندے جو میری محبت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، میری یاد میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، میری اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن انہیں وہ جو مقام دیا جائے گا، فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے مہمان ہوں گے، میں ان کا میزبان ہوں گا۔ کل قیامت کے دن وہ میرے مہمان ہوں گے، میں ان کا میزبان ہوں گا۔ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھ پر ایمان لائے، مجھے وہ دیکھا نہیں ہے، وہ یکتا مجھے مانتے ہیں لیکن انہیں مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھ سے محبت کرتے ہیں، بن دیکھے مجھے یاد کرتے ہیں، بن دیکھے میری محبت میں اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو چھکا دیتے ہیں، بن دیکھے میری یاد میں تڑپتے ہیں، بن دیکھے میرے ذکر میں تڑپتے رہتے ہیں، میری بندگی میں تڑپتے رہتے ہیں، میری محبت میں تڑپتے رہتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا میرے لیے ہوتا ہے، ان کا چلنا پھرنا میرے لیے ہوتا ہے، ان کا جینا مرنا میرے لیے ہوتا ہے، ان کا مال و دولت میرے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا انہوں نے مجھے سجدہ کیا، مجھے دیکھا نہیں، مجھے یاد کیا، مجھے دیکھا نہیں، اور میرے لیے رات کو میٹھی نیند کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے لیکن مجھے دیکھا نہیں، میرے کلام کو پڑھتے ہیں لیکن مجھے دیکھا نہیں، میرا ذکر کرتے ہیں لیکن مجھے دیکھا نہیں، میری اطاعت کرتے ہیں لیکن مجھے دیکھا نہیں، میرے حکم کو بجا لاتے ہیں لیکن مجھے دیکھا نہیں۔ دنیا میں ان کا ہر عمل جو میرے لیے ہے لیکن انہیں مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے میری اپنی عزت کی قسم، کل قیامت کے دن مجھے وہ مقام ہوگا کہ نور کے ٹیلوں پر بٹھا دیا جائے گا، جنتی لباس پہنا دیا جائے گا، نورانی تاج ان کے سروں پر رکھ دیا جائے گا، اور فرشتوں کی جھرمٹ میں انہیں بٹھا کر آواز آئے گی، اے فرشتوں، ان کے اور میرے درمیان جتنے بھی پردے ہیں ہٹا دو، یہ بن دیکھ کے جس رب کی عبادت کیا کرتے تھے اس رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ جس رب کو انہوں نے دیکھا نہیں، اب اس رب کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم خدا کو دیکھیں گے کل قیامت کے دن؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح کل قیامت کے دن اپنے خدا کا دیدار ہوگا۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو متقی پرہیزگار ہیں، میری عبادت میں زندگی بسر کرنے والے، فرمایا وفد کی صورت میں رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائے۔ اب متقی کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متقی کی نشانیاں بیان کی۔ فرمایا الصابرین، متقی کی ایک نشانی ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہے۔ متقی کی ایک نشانی کیا ہے؟ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ لاحظ چاہے زندگی میں جتنے بھی تکلیفیں آئیں وہ صبر رضا کے پیدا ہوئے، ان کی زندگی میں تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، لیکن وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑے۔ صحابہ کرام کی ذرا تاریخ اٹھائیں، صوفیاء کرام کی ذرا تاریخ اٹھائیں، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھائیں، انہوں نے ہر موڑ کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں کتنی مشکلیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آقا علیہ السلام کو طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے، آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک کو زخمی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے صبر کیا۔ حتیٰ کہ کافر کا بغض کا عالم یہ تھا کہ جس راستے پر
آقا علیہ السلام چلا کرتے تھے، بغض اور اناد کی وجہ سے کفار آپ کو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ محمد پھر اپنی اسلام کی اپنی مذہب کی بات کرے گا۔ جب کافر راستہ پھیر لیتے، نگاہوں کو موڑ لیتے، تو آپ کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچی کہ ان لوگوں کو کیا ہو چکا ہے کہ میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہونے کے لیے پیغام دیتا ہوں، انہیں دین اسلام کا پیغام دیتا ہوں، سچے راہ کی طرف انہیں لے کر آتا ہوں، لیکن یہ بدبخت مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام کے دل پر بڑی تکلیف پہنچی۔ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اپنا کلام نازل کر دیا۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ اے محبوب، یہ بدبخت آپ کو نہیں دیکھتے، آپ کی طرف نگاہ نہیں کرتے، آپ کا راستہ یہ چھوڑ دیتے ہیں، راستہ بدل دیتے ہیں۔ وَاصْبِرْ، میرے محبوب صبر کر، وَاصْبِرْ، میرے محبوب صبر کر، اور یہ نہیں دیکھتے، غم نہ کر، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ محبت کا بڑا کلام ہے، محبت کا بڑا فرمان ہے، اپنے محبوب کو سبھی دے رہا ہے۔ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، نہیں دیکھتے تو نہ دیکھے، تیرے رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ، یہ مومن کی نشانیوں میں سے، تقوی گزار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ متقی صبر کرنے والا ہوگا، متقی صبر استقامت کا پیکر ہوگا، تقوی کرنے والے صبر استقامت کے جو ہے وہ پیکر ہوں گے۔ صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیے، صحابہ کرام کو تبتی ریت پر لٹایا گیا لیکن پھر بھی کلمہ حق کہا۔ صحابہ کرام کے سینے اقدس پر جو ہے وہ چکی رکھی گئی لیکن پھر بھی انہوں نے کلمہ حق کہا، اور صحابہ کرام کو انگارے پر لٹا دیا گیا، آپ کے جو گوشت تھے وہ انگارے پر جل گئے لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر کلمہ حق تھا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مسلمان ہوئی تو ابو جہل بدبخت نے ایک ڈھال آپ کے سر پر ماری، جس کی وجہ سے حضرت زنیرہ کی آنکھیں چلی گئی، اور ابو جہل بدبخت کہنے لگا دیکھا ہمارے خداؤں کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہمارے خدا نے تیری آنکھیں لے لی ہیں، ہمارے خدا نے تیری آنکھیں لے لی ہیں، اور ہمارے لات و عزت کو چھوڑا، ہمارے معبود کو چھوڑا جس کی وجہ سے ہمارے خداؤں نے تیری آنکھیں لے لی ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنا سر سجدے میں رکھتی ہیں، رب کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو کے کہتی ہے مولا تو جس حال پر رکھے میں راضی ہوں، تو تکلیف دے تب بھی میں راضی ہوں، تو مصیبت میں رکھے تب بھی میں راضی ہوں، مولا جو مصیبت دے میں اس کو برداشت کرنے کے لیے میں راضی ہوں، لیکن یہ آنکھیں لے لی ہے نا، یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ یہ آنکھیں لی ہیں ہمارے لات عزت نے، ہمارے معبود نے، مولا ان آنکھوں کو واپس کر دے۔ میں ان بدبختوں کو بتانا چاہتے ہوں کہ نگاہ دینے والا بھی میرا خدا ہے، لینے والا بھی میرا خدا ہے، نگاہ دینے والا بھی میرا خدا ہے، لینے والا بھی میرا خدا ہے۔ اس سجدے سے سر کو اٹھایا تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں واپس لوٹ گئیں۔ صبر استقامت کے بھائی کہتے ہیں، اور تقوی گزار ان کی یہ علامت ہوگی کہ وہ صبر استقامت کی بھائی۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقی جو پرہیزگار ہوں گے وفد کی صورت میں رحمان کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور متقی کی علامت کیا ہے کہ وہ صبر استقامت کی بھائی۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا کہ آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات سفر کر رہی ہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہیں وہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے کہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قبر ہے نا یہ فرعون کی لونڈی کی قبر ہے۔ کس کی قبر ہے؟ فرعون کی لونڈی کی قبر ہے۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی دے رہی تھی، اور جب یہ کنگھی گری نا تو اس لونڈی نے کہا جب اٹھانے لگی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جب اٹھایا تو بیٹی کہتے کہ تم میرے رب کو خدا نہیں مانتی، میرے باپ کو خدا نہیں مانتی، فرعون کو اپنا خدا نہیں مانتی؟ تو یہ لوگ کہنے کہ نہیں، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہوں، میں اس رب پر ایمان لائی ہوں جو تیرا بھی خدا ہے اور تیرے باپ فرعون کا بھی خدا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو دن کو رات سے نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے،
میرا خدا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا۔ میرا خدا وہ ہے جس نے ہماری آنکھوں میں نور پیدا کیا، جس نے ہماری زبان میں قوت گویائی پیدا کی۔ میرا خدا وہ ہے جس نے ہمارے کانوں میں قوت سماعت پیدا کی۔ میرا خدا وہ ہے جس نے ہمارے لیے زمین کو چلنے کے قابل بنایا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پچھلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو چلنے کے قابل بنایا۔ میرا خدا وہ ہے جس نے سورج میں روشنی کو پیدا کیا۔ میرا خدا وہ ہے جس نے چاند میں چاندنی کو پیدا کیا۔ میرا خدا وہ ہے جس نے ہوا اور فضا کو پیدا کیا۔ میرا خدا وہ ہے جس نے چرند اور پرند کو پیدا کیا۔ میرا خدا وہ ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے تمام لوگوں کو، تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اور میں اس خدا پر ایمان لایا۔ تو فرعون کو جب یہ پتہ چلا نا تو بلایا، جانتے ہو کہ تیرا حشر کیا ہوگا، جانتے ہو کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ ان کا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن اپنے خدا پر ایمان رکھتی رہی۔ دو چھوٹے سے معصوم سے بچے تھے، چھوٹے سے معصوم سے بچے، اور تیل کو گرم کیا گیا۔ ان میں سے ایک بچے کو ماں کی آنکھوں کے سامنے تیل کے اندر جو ہے گرا دیا گیا۔ اب ماں ہے، ماں اپنے بچے کو جلتے ہوئے دیکھ رہی ہے، لیکن زبان پر کلمہ حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید سجاد شاہ صاحب، ایجاد حسین شاہ صاحب، مدرسہ جامعہ اویسیہ، مدرسہ جامعہ اویسیہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان کرام، میں عرض کر رہا تھا تو لوڈی کہنے کی جان کے ٹکڑے کر سکتے ہو تو کر دو، لیکن کلمہ حق زبان پر رہے گا۔ میں اس یکتا تنہا خالق و مالک پر ایمان لاتی ہوں۔ اس نے دوسرے بچے کو بھی تپتی تیل کے اندر گرا دیا۔ اب ماں تھی نا، ماں کی ممتا تھی، محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب چھوٹی سی تکلیف ہو جائے نا بیٹے کو تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ ویسا نہ ہو تو قرض لے کر بیٹے کا علاج کرتے ہیں۔ اگر بچے کو ایک کانٹا بھی لگ جائے تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں کانٹے لگنے کی بات نہیں ہے، اپنے خون اور اپنے لخت جگر کو، جگر کے ٹکڑے کو آنکھوں کے سامنے تپتے تیل کے اندر گرایا جا رہا ہے، لیکن زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدا ہے۔ وہ جب وہ رونے لگی نا تو وہ بچہ، حافظ ابن کثیر نے لکھا، وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے ماں پیچھے نہ ہٹنا، پیچھے نہ ہٹنا، کلمہ حق کہتے رہنا، ان قریب دیکھنا کل قیامت کے دن کٹھے اٹھیں گے اور کٹھے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس بچے کو بھی دو دے، مٹا کے اپنی ہستی خاک نشین ہو جا، مٹا کے اپنی ہستی خاک نشین ہو جا، جو تو چاہے گا وہی ہوگا، جو وہ چاہے گا تو ہو جا۔ اس بچے کو تپتے تیل کے اندر گرا دیا گیا۔ اور جب ماں کی باری آئی نا تو ماں پتہ کہنے لگی، اے فرعون بدبخت، بات سن، مجھے جب جلا دو نا تو میرے بچوں کی ہڈیوں کو بھی میری ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا، کل قیامت کے دن ہم اکٹھے اٹھیں اور اکٹھے ہی جنت میں داخل ہوں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لونی اور ان کے بچوں کی ہڈیوں کی جگہ ہے، اور ان کو یہ مقام آخرت میں ملے گا تو ملے گا، لیکن قبر میں یہ ملا ہے جہاں ہڈی ان کی، جو قبر ان کی ہڈیوں کے ساتھ مس ہو رہی ہے، رب نے اس مٹی سے بھی اس کو پیدا کر دیا۔ اور اے الصابرین، صبر کرنے والے، الصابرین صبر کرنے والے، ان کی زندگی کا ایک لمحہ صبر میں گزرے گا، ان کی زندگی کا ایک لمحہ صبر و رضا کرنے کا ہوگا۔ اور دوسرا مومن کی تقوی گزار کی علامت کیا ہے؟ سچ بولنا۔ مومن جو کچھ بھی ہو سکے لیکن مومن جھوٹا نہیں، مومن جس کی زبان پر سچ ہوگا، مومن جب کاروبار کرے گا تو سچائی کے ساتھ کرے گا۔ آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، آج لڑائی جھگڑے ہمارے گھروں میں موجود ہے، آج فساد ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری زبان پر سچ نہیں رہا،
جھوٹ ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا کاروبار بھی جھوٹ پر ہے، ہمارا لین دین بھی جھوٹ پر ہے، ہمارے انداز گفتگو بھی جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کاروبار بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی موجود ہے، مال و دولت بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جھگڑے ختم نہیں ہوتے، لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، اور پیسہ ہونے کے باوجود خرچے پورے نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے کاروبار کو سچائی پر نہیں ہے، سچ نہیں بولتے، جھوٹ اور فریب اور دھوکے کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہیں. ایک بزرگ گزرے حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. آپ کاروبار کیا کرتے تھے، دیکھو اللہ والے کس طرح کاروبار کیا کرتے تھے، اللہ والے کس طرح کاروبار کیا کرتے تھے. آپ کام کیا کرتے تھے، اپنا ایک پارٹنر بھی تھا اور آپ اپنے پارٹنر کو بتایا تھا کہ یہ جو مال ہے نا اس کے اندر عیب موجود ہے، جب بھی کوئی کسٹمر آئے تو یہ عیب کیا ہے تو بتا دیتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک غیر مسلم آیا، اس نے وہ مال خریدا، جب مال خریدا نا تو وہ عیب بتانا بھول گئی، رقم ایک منتخب ہو گئی، وہ رقم بھی دے دی، وہ لے کر چلا گیا. شیخ احمد آئے، آپ نے پوچھا وہ مال بیچ دیا؟ انہوں نے کہا جی بیچ دیا. کتنے کرنے؟ 1000 روپے کا. انہوں نے کہا وہ جو عیب تھا انہوں نے بتایا تھا، وہ جو عیب تھا انہوں نے کہا وہ بھول گیا. انہوں نے کہا تو بیچا کیوں؟ تو نے وہ مال کیوں بیچا؟ بتانا ضروری تھا. وہ غیر مسلم تھا. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسلام ہمیں مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ بھی ایمانداری کا حکم دیتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایمانداری کا حکم دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہاں گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے قافلے کے ساتھ آیا ہوا چلا گیا. شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ خود سواری پر سوار ہوئے اور اس قافلے کی تلاش میں چلے گئے. جب قافلہ ملا آپ نے فرمایا کوئی ہے جس نے فلاں شخص سے فلاں دکان سے فلاں مال خریدا ہو؟ ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ مال ہے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا یہ مال مجھے واپس کرو، اصل اس کے اندر عیب تھا اور یہ اپنی اشرفیاں جو ہے آپ کو واپس لے لو، اس کے اندر عیب تھا. میرے پارٹنر نے وہ عیب بتانا بھول گیا جس کی وجہ سے میں یہ سودے کو قبول نہیں کرتا. یہ عیب ہے، اس کے اندر میں یہ سودا واپس لیتا ہوں اور یہ پیسے آپ واپس رکھ لیجیے. تو اب وہ غیر مسلم پتہ کیا کہنے لگا؟ انہوں نے کہا اشرف پہ لے کر آئے ہو، وہ جو اشرفی دینار تھی وہ لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں لے کر آیا. اس غیر مسلم نے وہ اشرفیاں لی 1000 کی، وہ دریا میں ڈال دی، اپنی جیب سے 1000 اشرفیوں کی نئی تھیلی نکالی اور شیخ احمد کے ہاتھ میں جمع. انہوں نے کہا کہ جاؤ جو بھی عیب تھا مجھے عیب سمیت سودا قبول ہے، مجھے عیب سمیت سودا قبول ہے. وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو سودا قبول تھا تو پھر یہ اشرفیاں واپس لینے کے بعد اس کو پھینکنے کے بعد نئی اشرفیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگے میں نے ایمانداری کو دیکھ رہا تھا، وہ جو اشرفیاں جو میں نے دی تھی نا وہ کھوٹی تھی، جلدی نہیں تھی، لیکن میں نے تیری ایمانداری کو دیکھا، تیری ایمانداری کو سنا اور سوچا کہ تو میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، میں تیرے ساتھ دھوکہ کیسے کروں؟ تو میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا تو پھر میں تیرے ساتھ دھوکہ کیسے کروں؟ تو فرمایا تیرے اسلام ایمان کا یہ عالم ہے تو پھر تیرے آقا کا ایمان کا عالم کیا؟ تیرے ایمانداری کا عالم یہ ہے، تیرے آقا کا ایمانداری کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو متقی کی یہ علامت کہ پہلے وہ تو صبر کرنے والے ہوں گے، دوسری علامت متقی کی کیا ہے؟ وہ ایماندار ہوں گے، ان کی زبان پر جھوٹ نہیں ہوگا، ان کی زبان پر سچ ہوگا، سچائی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اور سچائی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے. عزیزان گرامی وقت رخصت نہیں دیتا، مزید کسی موضوع پر گفتگو کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ساتھ ساتھ قبلہ کا سنایا ہوا سبق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.